बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब को तसल्ली देने वाले तसल्ली क्या दे रहे हैं और इमरान खान साहब के कैंप के लोग जो हैं वो सूरत हाल को किस तरह बयान कर रहे हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आप के साथ शेयर करनी है। दूसरी कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। अभी हमारा तो ये ख्याल था कि इमरान इस्माइल साहब कल आएंगे और अब्दुल अलीम ख़ान साहब के साथ रब्ता करेंगे, लेकिन उन्होंने वो लाहौर आ भी गए, उन्होंने मुलाकात भी कर ली और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अलीम ख़ान साहब के वो नोट भी कर लिए और इस अफसोस का भी इज़हार किया कि अपने दरीना साथी के साथ मुज़ाकरात करने आना पड़ना काबिल अफसोस बात है। अलबत्ता उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पार्टी से ही मुतल्लक़ा हैं और पार्टी के फ़ायदे में हैं। आखिरी फ़ैसला इमरान खान साहब का होगा। और फिर एक बैठक जो थी लाहौर के अलावा इस्लामाबाद में थी, जिसमें 3 बड़े यानी कि आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो शरीक थे और तय ये करना था कि तहरीक अदम एतमाद के लिए कौन सी तारीख़ मौजू है, यानी कि टेबल करने के लिए, पेश करने के लिए। और पहले तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ लानी है, टेबल करनी है, या फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पहले चाल चलनी है। इसका भी फ़ैसला होना था, लेकिन मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। गुप्त समझते हैं ना, खुफिया मालूमात जो हैं वो छुपा ली गई हैं। फ़ैसले चूँकि मेरा ख्याल अभी हुए नहीं हैं, अगर हुए हैं तो वो मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे हैं कि अभी शेयर करने का वक्त नहीं है। तो लिहाजा मीडिया से अकरम दुरानी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की कि जी 1-2 दिन में पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो तसल्लियाँ दे के मीडिया को ज़रा प्रचा के, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो चले गए। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि शेख रशीद साहब एक खुली वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जी कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जीत गए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तहरीक अदम एतमाद का हवाला है या उसकी तरफ इशारा है कि तहरीक अदम एतमाद अगर वो जीत गए या उनके ख़िलाफ़ नाकाम हो गई तो फिर वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और अगर वो हार गए यानी कि वो घर चले गए, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो फिर वो घर नहीं बैठेंगे। मतलब वही कि ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। हर 2 सूरतों में इमरान खान साहब का ख़तरनाक होना लाजिम ठहरा है शेख रशीद साहब के कागज़ों में। तो ये अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी। और जो आखिरी बात या जो पहली बात मैंने आपके साथ शेयर की थी वो एक हुकूमती कैंप के एक अहम रुकन से गुफ्तगू हुई और मुझे मेरे ज़रिए मतलब गुफ्तगू हुई, बस इसको समझें आप। तो उस गुफ्तगू में मैंने 2-4 सवाल रखे कि यार की बात ये है कि लग ये रहा है कि बज़ाहिर के इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी कहानी ख़त्म हो गई है और मतलब किसी भी वक्त जो है ये हुकूमत चली जाएगी और बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और जो न्यूट्रलिटी का जो गैर जानिबदारी का जो नारा लगाया गया है वो कारगर साबित हो गया है। और इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ़ को बहाने से बुलाकर बिठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बेसूद हैं। आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि जी देखें कि बात ये होती है कि सियासत में जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है उसके पीछे भी कुछ चल रहा होता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अपोजिशन जो है वो इतनी मुतहरिक हो और जनाब वो पटोसियाँ मारती फिर रही हो, इधर की मुलाकात उधर, उधर की मुलाकात इधर, और हैपनिंग्स जो हैं या जो वाक़यात है वो इतनी तेज़ी से उनकी तरफ, उनके कैंप में रूनमा हो रहे हों, बड़ी गहमा गहमी हो, तेज़ी हो, तो इमरान खान साहब हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हुए होंगे। इस तरह नहीं हो सकता। आप इस पर गौर क्यों नहीं करते कि इमरान खान साहब ने मुसलसल तीसरी जो कैबिनेट, ये तीसरा हफ्ता कह लें, जो कैबिनेट की मीटिंग है, वफाकी काबीना की मीटिंग, वो उसको मुलतवी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ और कर रहे हैं। वो पूरा दिन निकल जाता है ना जी वो काबीना की मीटिंग में, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अपना वो टाइम जो है वो सेव करके वो किसी और तरफ अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो वो कहाँ पे लगा रहे हैं? तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो भी अपनी जगह पर जोड़ तोड़ कर रहे होंगे, जिस तरह कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मैंने उनसे यही कहा कि जी कि कभी वो अपने थादियों को मिलते हैं, कभी वो अपने पार्टी के लोगों से ही मुलाकात करते हैं, और फिर जिस तरह पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है उसकी रोकथाम के लिए कभी परवेज़ खटक साहब की ड्यूटी लगाते हैं, इमरान इस्माइल साहब को मुतहरिक करते हैं, कभी आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, कभी हसास अदारों के सरबराहान को बुलाकर मीटिंग करते हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले के साथ। नेशनल एक्शन प्लान का मैंने हवाला दिया।
تو اس پر انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آج 7 تاریخ ہے نا جی، تو 7 8 9 10 11 12 اگلے 5 6 دن جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں گے، ضبط کا مظاہرہ کریں گے. اور اگلے 5 یعنی وہ کچھ میں نے پوچھا کہ جی کہ کیوں ضبط کا مظاہرہ کیوں کریں گے، اور وہ کون سا ضبط ہے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، مطلب وہ تو بے ضبطے ہوئے پھر رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی کہ وہ جس طرح انہوں نے تقریر فرمائی ہے چھڈاں گا نہیں، اور پھر وہ جو گالم گلوچ یا پھر وہ خیر اس کو نہ وہ گالم گلوچ اپنے کاغذوں میں کہتے ہیں نہ بد تہذیبی کہتے ہیں، تو وہ بہرحال جو بھی کہتے ہیں بڑی وہ انہوں نے جو بھی لینگویج یوز کی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑی مایوس کن جو کیفیت میں ہو جائے نا، ڈیسپریٹ ہو جائے بندہ، تو وہ والی لینگویج یوز کرتا ہے. تو ان کی ڈیسپریشن بتا رہی ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو اس کے اوپر بھی ان کا کہنا تھا کہ جی کہ نہیں، وہ ابھی تک ریسٹرین کا ہی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کسی نے ان کو کہا ہے کہ بس تھوڑا سا صبر کریں، حوصلہ کریں، چیزیں جو ہیں وہ اگلے 5-7 دن میں آپ کے حق میں بیٹھتی ہوئی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب مجھے یہاں پر نا میں یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا وہ جن سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، جن سے بھی وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ پرویز الہی صاحب ہوں، ان کے اتحادی ہوں، یا ان کی حکومت کا پارٹ ہوں، ان کے کیبنٹ کے لوگ ہوں، ان کے ماتحتین ہوں، جن سے بھی وہ ملاقات کرتے ہیں، تو وہ جو ملاقاتی ہوتے ہیں ان کے، وہ ظاہر ہے کہ وہ منہ میں کوئی، میرا مطلب ہے کوئی کنگڑیاں ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کہ وہ چپ سادے تو نہیں بیٹھے رہتے ہوں گے. وہ عمران خان صاحب جو بھی گفتگو کرتے ہوں گے، جو سوال کرتے ہوں گے، جو رائے طلب کرتے ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ تو جواب دیتے ہوں گے. تو لہٰذا ایک جب بندہ اس لیول پر اس کی جو ڈیسپریشن ہے وہ آ جائے، مطلب وہ اس کا اتنا مضطرب ہو کہ پھر ظاہر ہے کہ پھر تسلی تو پھر دینی بنتی ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ اب یہ نہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر کہ آپ جس کے مہمان ہیں، آپ کا جو میزبان ہے وہ ایک میچ ہار رہا ہے، یا وہ جو جس محاذ پہ کھڑا ہے وہ اس کی پوزیشن کمزور ہے، تو آپ اس کو صرف حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں کہ جی اللہ خیر کرے گا، ڈٹے رہیں، اللہ بہتر کرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی ڈبل گیم والی کوئی بات مشکل لگ رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد جس لیول پر معاملات پہنچ چکے ہیں، اگر کوئی بھی بندہ ڈبل گیم کرے گا. ابھی میں ایک عمران خان صاحب کے جو ووٹر ہوتے ہیں نا وہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کے ہم ساتھ بیٹھ کر ذرا افسوس کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ وہ لائل نہیں ہوتے، بڑے چیتے قسم کے پولیٹیکل ورکر وہ ہیں عمران خان صاحب کے. تو وہ بڑی تسلی میں تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں مینوں تو لگ رہا ہے کہ سب جڑا ہے کچھ نا یہ اسکرپٹڈ ہے، آئی واش ہے. اور مطلب اچھا جی کیوں؟ تو وہ کوئی مناسب جواب تو نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے، یہ آئی واش ہے، تو پھر کیوں ہے؟ یہ ان کے پاس نہیں تھا. وہ کہتا ہے نہیں مینوں لگتا کہ نہیں، یہ مطلب عمران خان آخری مجبوری ہے، مطلب عمران خان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، وہ اس طرح سے اگر سوچ رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن سیاست کا جو پہاڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 1 دفعہ 2 دفعہ ملک کی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے. دیکھیں پہلے جو معاملہ ہوا تھا آزادی مارچ والا، تو آزادی مارچ میں کیوں گئے مولانا، اور پھر وہاں سے اٹھے تو پرویز الہی صاحب کے ذریعے کیا وعدے وعید کیے گئے، اور پھر وہ بڑی ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں کہ جی کہ جو لانے والے تھے ان کو احساس تھا کہ یار کہ یہ بہت جلدی ہو جائے گا، ان کو مطلب ان کا بوریا بستر گول کرنا، اور پھر لوگ بہت زیادہ باتیں کریں گے کہ مطلب پبلکلی پھر لوگوں کے منہ تو نہیں پکڑے جاتے، زبانیں تو نہیں پکڑی جاتی. تو مطلب تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں احساس ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ایک رانگ ڈیسیجن تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے. تو لیکن اس کو انڈو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر، ابھی وہ آئے ہیں، ابھی وہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں،
تو ان کو جناب ان کی واپسی کی تیاری شروع کر دی جائے تو تھوڑا سا صبر کریں اور تھوڑا سا ویٹ کریں. مولانا اس جو ہے وہ کہہ لیں کہ گارنٹی کے ساتھ وہاں سے اٹھے تھے. اس کی ایک کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ جی کہ مولانا کی کیلکولیشن غلط تھی اور وہ جو ہے مطلب ان کو فیس سیونگ دی گئی, ایک سیف ایگزٹ جو اس کو کہتے ہیں نا وہ دیا گیا تھا. تو لیکن اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اور بیمار ہوئے تھے, باہر چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ لیڈ کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی تھی, اور اس آرمی ایکٹ کے نتیجے میں ایکسٹینشن والا معاملے کے اوپر وزیر اعظم کو کلیئر کٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے اختیارات مل گئے تھے. اور اس میں جو مطلب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہراول دستہ ثابت ہوئی تھی. اور خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا کہ ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہم لیتے رہے ہیں اور آگے بھی چل کے لیں گے ہم. اور وہ مطلب خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو عوامی سیاست ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے. وہ وہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کے یہی کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب تقریباً مہینہ آلموسٹ جو ہے سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے تو ڈی ایس این جیاں زیادہ ہوتی تھیں اور عوام تو ہے وہاں پر ہوتی نہیں تھی. کوئی مطلب لوگ کوئی ہوتا نا لیڈر اندر بند ہے, اس کو جبراً قید رکھا گیا ہے, غلط پرچے بنائے گئے ہیں اور پھر پوری قوم کو پتہ ہے کہ جناب کہ ناانصافی ہوئی ہے, اس کے باوجود لوگ باہر ہی نہیں آئے, لوگ لیڈر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. تو لہٰذا مطلب اس کا مطلب یہ ان کا خیال تھا کہنے کا. حالانکہ مطلب اس کا جواب دینے والے کہتے ہیں کہ جی کہ ایئرپورٹ کا راستہ تو ان کا بھائی بھولا تھا, پارٹی کا صدر بھولا تھا, لوگ نہیں بھولے تھے. تو ان کے گھر والے ان کے ساتھ تھے یا نہیں ساتھ تھے یہ دیکھنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے, یا خواجہ آصف اور ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے, یہ اس وقت باتیں کہی گئی تھیں. لیکن یہ کہ مسلم لیگ نون کو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا, وہ ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ نہیں مل سکے. تو اب یہ تیسرا موقع ہے, بلکہ یہ اس کے بعد سینٹ والا واقعہ ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جو حکومتی امیدوار تھے, وزیر خزانہ تھے, ان کو شکست دے کے سینیٹر منتخب ہوئے تھے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کوئی غیبی قوت تھی یا کم از کم کچھ لوگ غیر جانبدار ہوئے تھے, لیکن اگلے ہی دن غیر جانبداری جو تھی وہ ثابت ہو گئی تھی کہ غیر جانبداری نہیں ہے, کیمرے کومرے نکل آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو اپوزیشن کی گلے شکوے اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور اب بھی یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ بار بار کی یقین دہانیوں, اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز نے یقین دلوایا کہ اس دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا. تو اب اگر اس مرحلے کے اوپر آ کے جو عمران خان صاحب کو تسلیاں دی جا رہی ہیں وہ تسلیاں اگر جینون ہیں, مطلب یہ کہ ان کو لگا کہ یار کہ خان صاحب مان گئے نا تو اوکے ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا کام, تو لہٰذا آپ نے اپوزیشن کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا تھا, ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا تھا, تو فارغ اب کام نکل گیا ہے, مطلب رات گئی بات گئی. تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن خیر وہ بقول شخص کہ یہ ہمارے بڑا جگرا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا, یہ ہر بار جوتے بھی کھاتے ہیں, 100 جوتے بھی کھاتے ہیں, 100 پیاز بھی کھاتے ہیں. یہ پھر اس دفعہ بھی ہاتھ ہوا تو پرانی طرح پر کام کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر ساری صورتحال کا جائزہ لوں جس طرح کر کے چیزیں اپنی شکل اختیار کر رہی ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں تکلفاً بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ رسماً بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ایک آپ مضروب آدمی کے ساتھ ہوں, زخم خوردہ آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوں, تو آپ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ یار حوصلہ کرو, اب میرا مطلب ہے فیس کرو, ہم ساتھ ہیں آپ کے, کوئی گل نہیں. تو یہ جو عمران خان صاحب کو تسلیاں دی جا رہی ہیں یہ بھی محض ایک سیاست ہے. سیاست سے زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک انسانی رویوں کی ایک مجبوری ہے کہ وہ دو ٹوک کھلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ یار ہوں مر کھپ پئی, سوری ٹو سے, میں مطلب یہ والے الفاظ کہتے ہوئے مطلب کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیٹ تے تسی گاجراں کھادیاں ہن ٹھڈ پیٹ تو ہوئے گا سر. اتنی بے رخی کے ساتھ شاید بات کرنا ذرا منہ کے اوپر مشکل ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کا دیکھیں نا, آپ اپنے مطلب بدترین دشمن کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں, انٹل انلیس کہ آپ نے بس بندوقیں نہ اٹھائی ہوں کہ ایک دوسرے کے بندے ہی مارنے ہیں ہم نے,
اور لیکن اگر آپ نے یہ بھی رکھا ہو کہ جناب کہ ہم نے بھرم بھی رکھنے ہیں اور اندر اندر کھاتے بھی چلنا ہے، تو ہمارا قومی مزاج تو اسی طرح کا ہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ منہ کے اوپر آ کے بڑی بے رخی جو ہے وہ اختیار عموماً نہیں کیا کرتے. منہ کے اوپر آ کے ہم یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی گل نہیں ہو، پھر اب کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، چلیں کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہی باتیں ہوتی ہیں اور یہی میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو کنوے کیا جا رہا ہے. اب پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کو کیا سمجھ آتی ہے، دیکھتے ہیں. سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.